अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वैसकर हूँ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसके बारे में मुसन्निफ़ का दावा है कि अगर ये किताब आपके माइंड को चेंज नहीं कर सकती या आपकी लाइफ को चेंज नहीं कर सकती तो आप इसके पैसे वापस ले सकते हैं। तो मेरी मुराद किताब है सुनो तुम सितारे हो, तुम्हें चमकना है जहाँ में। अली शिराज़ी साहब इसके मुसन्निफ़ हैं। अली शिराज़ी साहब भी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और ये किताब भी एक मोटिवेशनल ही है। तो मैंने तो ये किताब रीड कर ली है, बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत मोटिवेशनल किताब है। ये आपकी ज़रूर लाइफ चेंज कर सकती है। तो इसके लिए हमने एक आसान वर्जन आपके लिए निकाला है। इसकी कर लेंगे एपिसोड, 3-4 एपिसोड में इस किताब को हम कंप्लीट कर लेंगे। एपिसोड सिर्फ उतने ही टाइम की होगी जितना कि एक तकरीबन ड्रामे का टाइम होता है। तो आइए चलते हैं फर्स्ट एपिसोड की तरफ और शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनो तुम सितारे हो, तुम्हें चमकना है जहां में। मुसन्निफ़ अली शिराज़ी। सबसे पहले लिखते हैं इजहार तशक्कर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है, बेपनाह हिकमत व दानाई का बादशाह है। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उसकी बेपनाह रहमत और फजल के बगैर मेरी ज़ात और ये किताब कुछ भी नहीं। ये किताब सरासर अल्लाह ही की तौफीक के बायस मार्ज़ वजूद में आ सकी है। इस किताब में मौजूद तमाम तर खैर और भलाई अल्लाह की तरफ से है और जो भी कोताही हुई है वो हम इंसानों के इंसान होने की दलील है। इस किताब के लिए मैंने अपने वालिदैन और तमाम अहले खाना का बेहद मशकूर हूँ कि इन्होंने मुझे ज़हनी और कल्बी सुकून फराहम किया, जिसके बायस मैं लोगों की फलाह के लिए कुछ तख्लीकी बातें सोचने के काबिल हो सका। मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम रिश्तेदारों और दोस्तों का जिन्होंने मुझे हर अच्छे बुरे वक्त में आगे बढ़ना सिखाया। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन तमाम लोगों का जिन्होंने मुझे सिखाया कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है और जिंदा दिल हैं वो लोग जो महज अपने लिए नहीं अपने मुल्क व कौम के लिए जीते हैं, बड़े ख्वाब देखते हैं, फिर इन ख्वाबों को पाने के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। मैं लोगों की बेपनाह मोहब्बतों और कुछ तनकीद अमेज जुमलों पर भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे रुकावटों का डटकर मुकाबला करना सिखाया और बताया कि अगर गिरोगे नहीं तो कामयाबी नामुमकिन है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आयशा रब नवाज का, जिन्होंने मेरे ख्यालात को अल्फाज दिए और इन अल्फाज को तरतीब दी कि जिसकी बदौलत ये काविश एक किताब की सूरत आज आप सबके सामने है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इस किताब में वो बरकत डाल दे जो अपने तमाम क़ारीन को एक मुस्बत इंसान, एक ज़िम्मेदार शहरी, बाअखलाक व बाकिरदार शख्स और दुनिया और आखिरत की कामयाब ज़िंदगी का ख्वाब देखने और उसके लिए जदोजहद करने वाला इंसान बना दे, आमीन। उसके बाद इंतसाब लिखते हैं मेरे वालिदैन के नाम, जिन्होंने ज़िंदगी के हर कदम पर मेरी रहनुमाई की, मुझे नज़्म व ज़ब्त के साथ जीना सिखाया, मुझे बेलौस मोहब्बत और ख़ुद एतमादी से नवाजा। मैं अपने वालिदैन का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इंसानियत का वो दरस दिया जिसने मुझे मेरी ज़िंदगी के हकीकी मकसद से रोशनास करवाया। खुदाए वाहिद ला शरीक से इल्तिमास है कि वो मेरे वालिदैन को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन। उसके बाद कासिम अली शाह साहब लिखते हैं इस किताब के बारे में, हर ज़माना में उस्ताज़ा और मुसन्निफ़ीन का बुनियादी मकसद दूसरों को कामयाबी की रोशन राहों पर गामज़न करना रहा है। लिखने और बोलने वाले हमेशा कामयाब राहें हमवार करने वालों में सरफ़हरिस्त रहे हैं। इस मकसद को आगे बढ़ाने के लिए मुसन्निफ़ अली शिराज़ी साहब ने अपनी किताब सुनो तुम सितारे हो को तरतीब दिया है। मुझे उम्मीद है इस किताब को पढ़ने के बाद कामयाबी की तड़प रखने वाले नाउमीदी से उम्मीद के चिराग जलाएंगे, अंधेरों से रोशनियों का सफ़र करेंगे, यकीन, अज़म और मुस्तकिल मजाजी के सबक से अपनी कामयाबी के सफ़र को सजाएंगे, नाकामी को कामयाबी का जीना बनाएंगे, अपने कंधों से गैर ज़रूरी बोझ हटाने के लिए खुद एहतसाबी का अमल दोहराएंगे, अपने ख्वाबों से खुद शनासी का सफ़र तय करेंगे, मकसद हयात से अपनी सिमत का तयन करेंगे, मुस्बत सोच और अपनी सेहत के इंतखाब से कामयाब अंदाज़ ज़िंदगी अपनाएंगे। कामयाबी एक खूबसूरत एहसास और बेहतरीन अंदाज़ ज़िंदगी का नाम है।
لوگ صرف اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ کامیابی کے اصل معنی سے ناواقف ہوتے ہیں۔ دولت و شہرت کو اپنی کامیابی سمجھنے والے اس دوڑ میں جیتنے اور دولت کے انبار لگانے کے بعد جب اپنے اندر جھانکتے ہیں تو خود میں ناکامی کا گہرا احساس پاتے ہیں۔ اس ناکامی کا احساس کی اصلاح کرنے کے لیے شیرازی صاحب نے اپنی کتاب سنو تم ستارے ہو میں کامیابی حاصل کرنے کے پروسیس کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے، جسے اپنا کر ہر شخص کامیاب ہو سکتا ہے۔ دو لفظوں کام اور یاب سے مل کر بننے والے لفظ کامیابی کا اصل معنی اپنے کام کو پا لینا ہے، یعنی کہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق اپنے کام کی تلاش کرنے کے بعد اپنے مقصد کے حصول کے لیے جستجو کرتے رہنے کا نام ہے۔ کامیابی کسی ایک مقام پر پہنچ کر کھڑے رہنے کا نام نہیں، بلکہ بہترین انداز زندگی اپنا کر اس پر چلتے رہنے کا نام ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ علی شیرازی صاحب کو دوسروں کے آسمان کا ستارہ بنانے اور کامیابی کی روشن راہوں پر گامزن رکھنے کے لیے کی جانے والی محنت و کاوش قبول فرمائے، ان کے لیے جذبہ خدمت کو سلامت رکھے اور اس عظیم مقصد میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے، آمین۔ اس کے بعد ڈاکٹر نوید الحسن صاحب لکھتے ہیں اس کتاب کے بارے میں کہ میں آج بھی یہ بات نہیں بھولا کہ ایک دفعہ انٹر کا ایک طالب علم میرے پاس آیا اور کوئی سوال پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پتہ نہیں کس وجہ سے ڈر یا ہیزیٹیشن کا شکار تھا۔ طالب علم انتہائی شریف، تابعدار، کمگو تھا۔ میں نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا کہ بے خوف ہو کر سوال پوچھیں، کیونکہ کوئی بھی سوال اچھا یا برا نہیں ہوتا جب تک اس کو اچھا یا برا سمجھ نہ لیا جائے۔ سوال تو زینہ ہوتا ہے کسی بلندی کی طرف راغب ہونے کے لیے، حتیٰ کہ سوال تو بس کنجی ہوتی ہے جس سے بڑی رکاوٹیں اور زنجیریں ٹوٹتی چلی جاتی ہیں۔ اب اس طالب علم نے مجھ سے ایسا سوال پوچھا کہ جس نے لٹرل معنی کوئی اخلاقی نوعیت کے نہیں تھے۔ یکدم میں حیران ہو کر رہ گیا اور طالب علم کی شرافت اور کم گوئی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور بطور معلم دھیمے لہجے میں پوچھا کہ میں آپ کو اس کا مطلب تو بتاتا ہوں، لیکن آپ نے یہ سوال مجھ سے کیوں پوچھا؟ تو طالب علم نے جواب دیا کہ ڈکشنری سے جواب نہیں ملا، اس کو کہتے ہیں جستجو۔ علی شیرازی کو اگر کسی بات نے اس مرتبہ پر پہنچایا ہے کہ وہ ایک استاد، موٹیویشنل سپیکر، پریکٹیکل سوشل ورکر، انسان دوست، رحم دل انسان اور نسلوں کی بھلائی چاہنے والا انسان ہے، تو ان سب کامیابی کی وجہ سے کہ وہ جستجو کرتا ہے۔ علی شیرازی کی کتاب مختلف جہتوں سے قابل تحسین ہے۔ اس کتاب میں ذکر کردہ واقعات کوئی قصے یا کہانیاں نہیں، بلکہ ایک پریکٹیکل نمونہ ہیں، جن کو پڑھنے سے کم از کم ہر نوجوان کے لیے ضمیر کی ندا آتی ہے کہ سنو تم ستارے ہو۔ یہ جملہ کہ ایوری تھنگ از پاسبل ان دس ورلڈ شروع میں مبالغہ آرائی لگتا تھا، لیکن علی شیرازی جیسے ٹیلنٹڈ جوان آج بھی زندہ مثال ہیں۔ بس جوش، تڑپ، احساس، جنون، وژڈم اور حوصلے کی ضرورت ہے۔ جب یہ کوالٹیز انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ تنقید و تعریف سے بالاتر علی شیرازی جیسا ملکوتی انسان بن جاتا ہے۔ قارئین یقین مانیں درج بالا کوالٹیز علی کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہیں۔ علی کی کاوشوں کی جھلک تمام قارئین کی یقیناً دلچسپی کا باعث بنیں گی۔ ٹرانسجنڈر اور ہراسمنٹ، جن کو غیر اخلاقی موضوعات سمجھا جاتا ہے، پر علی شیرازی کی یوٹیوب ویڈیو جب وائرل ہوئیں تو بہت سے کامل جہلاء نے تنقید کا نشانہ بنایا اور مجھ سے علی نے پریشانی کا اظہار کیا تو میں ہمیشہ یہی کہتا رہا کہ آواز سے کم نہ کند رزق گدارا، کتوں کے بھونکنے کی آواز فقیروں کی روزی کو کم نہیں کرتی۔ کتے بھونکتے رہتے ہیں، قافلے چلتے رہتے ہیں، آخر میں ڈھیروں دعاؤں اور شفقت کے ساتھ عرض کرتا چلوں بقول اقبال، چیتے کا جگر چاہیے شاہی کا تجسس، دنیا نہیں مردان جفاکش کے لیے تنگ۔ تجسس، تحقیق اور بے خوف سوال در سوال ایک عام سے طالب علم کو علی شیرازی بنا دیتے ہیں اور صدا آتی ہے کہ علی شیرازی سنو تم ہی ستارے ہو۔ اس کے بعد ظہیر عباس ڈپٹی کمشنر خانیوال اس کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں، سنو تم ستارے ہو علی شیرازی کی ایک بہترین کاوش ہے جو عام لوگوں کو ناکامی کے اندھیروں سے نکال کر کامیاب زندگی کی نوید سناتی ہے۔ یہ کتاب ایک روشنی ہے اور ان تمام لوگوں کے لیے جو ناکامیوں کی اندھیر نگری میں کہیں کھو گئے ہیں۔ یہ کتاب ایک امید ہے، ایک اپنے مقصد حیات سے دور ناکام زندگی پر سمجھوتا کر لینے والوں کے لیے۔
یہ ایک نئی اور کامیاب زندگی کی نوید ہے۔ یہ لوگوں کو جہاں لوگوں کے بڑے خواب دیکھنا سکھاتی ہے، وہیں ان خوابوں کو پا لینے کے لیے ان میں کامیابی کی تڑپ پیدا کرتی ہے۔ اس کتاب کا ہر باب، ہر چیپٹر اپنے قارئین کو کامیاب زندگی کے لیے بہترین رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اس کتاب کی خاصیت ہے کہ یہ لوگوں کو محض دنیاوی کامیابی کا درس نہیں دیتی، جہان دولت اور شہرت کی ہی عزت ہے، بلکہ یہ کتاب اپنے قارئین کو دلی سکون، اطمینان اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ بحیثیت دوست مجھے علی شیرازی کی مفاد عامہ کے لیے کی جانے والی اس بہترین کاوش پر بے حد فخر ہے۔ علی شیرازی ایک بہترین انسان ہیں جنہوں نے اپنے وطن کے لوگوں کے لیے، ان کی فلاح کے لیے دن رات جدوجہد کی۔ ان کی اس مسلسل کوشش کے نتیجے میں بے شمار لوگوں کی زندگیاں اور سوچ یکسر بدل گئی۔ یہ کتاب بھی ان کی محنت اور کاوشوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا اس کتاب میں برکت ڈالے اور لوگوں کو اس کتاب سے خیر ملے، آمین۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کتاب کا تعارف۔ سنو تم ستارے ہو محض ایک کتاب نہیں بلکہ میری آپ بیتی ہے۔ یہ کہانی ہے خوابوں کی، عزم کی، مستقل مزاجی اور مسلسل جدوجہد کی۔ یہ داستان ہے ان تمام لوگوں کی جنہیں ان کے خواب سونے نہیں دیتے۔ یہ وہ اسباق ہیں جنہیں میں نے اپنے پچھلی 10 سالہ زندگی میں بارہا گر کر غلطیاں کر کے سیکھا۔ سنو تم ستارے ہو جہاں اپنے قارئین کو خواب دیکھنا اور پھر ان خوابوں کو پا لینے کے لیے سر توڑ محنت اور جدوجہد کرنا سکھائے گی، وہیں یہ کتاب مایوسیوں کی نظر ہوئے افراد میں کامیابی کی تڑپ پیدا کرتے ہوئے انہیں یقین دلائے گی کہ اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ سنو تم ستارے ہو کا بنیادی مقصد اپنے قارئین کو خواب دیکھنے پر اکسانا ہے، ان میں کامیابی کی تڑپ کو جگانا ہے، انہیں محنت اور جدوجہد کی طرف بڑھانا ہے، انہیں یہ بتانا ہے کہ مستقل مزاجی سے کی گئی محنت سے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، کامیابی ان کا مقدر بن سکتی ہے۔ یہ کتاب نوجوانوں کو ان کے مقصد حیات کی طرف گامزن کرنے کی ایک کاوش ہے کہ جسے پا کر وہ نہ صرف اپنے ملک و قوم کا نام روشن کر سکیں بلکہ دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں سمیٹنے کے قابل بن سکیں۔ مصنف علی شیرازی وقتاً فوقتاً زندگی کے مختلف پہلوؤں پر لکھے جانے والی تحریروں اور عوامی فلاح کے لیے کیے جانے والے کاموں کی بدولت سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں میں بہت مقبول ہیں اور اپنی ویب سائٹ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس کے ذریعے اپنے چاہنے والوں سے رابطے میں رہتے ہیں۔ علی شیرازی ایک عام پاکستانی ہیں جو کہ اپنے ملک اور لوگوں کو ترقی کرتے پھلتے پھولتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ دعا ہے کہ خدا علی شیرازی کی کامیاب پاکستان کے لیے کی جانے والی انتھک کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین۔ باب اول، کامیابی کا فلسفہ۔ انسان فطرتاً کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس کامیابی کو پانے کے لیے خواب دیکھتا ہے، پھر ان خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے۔ کامیاب ہونے کی تڑپ اسے جینے کا مقصد عطا کرتی ہے۔ آپ اور میں اپنے ارد گرد کتنے ہی معصوم پھولوں کو دیکھتے اور جانتے ہیں جن کے لیے کامیابی اپنی پسندیدہ کھلونا حاصل کر لینے کا نام ہے۔ آپ کبھی کسی بچے کو یہ کہتے ہوئے نہیں پائیں گے کہ اس کی زندگی میں کوئی مقصد، کوئی خواب نہیں۔ کبھی ان سے پوچھا جائے تو وہ زندگی میں کیا بننا چاہتے ہیں تو آپ کو 99% بچے کامیاب انسان بننے کی بات کرتے، خواہش کرتے نظر آئیں گے۔ کسی کا مقصد ڈاکٹر بننا ہے تو کوئی انجینئرنگ کے خواب سجاتا ہے، کسی کو ہواؤں میں اڑنے، پائلٹ بننے کی چاہ ہے تو کہیں کوئی کامیاب بزنس مین بننا چاہتا ہے۔ ذرا غور کیجئے اگر ایسا کیا ہے اور کیوں ہے کہ بچپن میں خواب تو ہر بچہ دیکھتا ہے، رئیس خاندان کا چشم و چراغ ہو یا جھگیوں میں رہنے والا ایک عام بچہ، مگر عملی زندگی میں شاید ہی کوئی 10% لوگ اپنے خواب اور زندگی کا مقصد پانے کو کامیاب ہوتے ہیں۔ آخر کیوں ناکامی ہمارا مقدر بن کے رہ جاتی ہے؟ میرے نزدیک اس ناکامی کا صحرا انسان کے اپنے مقصد حیات کے لیے غیر سنجیدہ سوچ، عدم اعتمادی، غیر ذمہ دارانہ رویہ اور حالات سے سمجھوتہ کر لینے کو جاتا ہے۔ رکاوٹیں ہر کامیاب اور ناکام انسان کی زندگی میں برابر ہوا کرتی ہیں۔ جو دلیری سے ان رکاوٹوں کے سامنے چٹان بن کر کھڑے رہتے ہیں ان کے لیے انہی رکاوٹوں میں سے راستے بنا دیے جاتے ہیں۔ جو ان رکاوٹوں کے ساتھ سمجھوتہ کر لیتے ہیں ان کی زندگی نہ صرف مقصد کھو جاتا ہے بلکہ خواب دیکھنے سے بھی قاصر رہ جاتے ہیں۔ اکثر و بیشتر لوگ اپنے حالات کے سامنے ہار مان جاتے ہیں اور رکاوٹیں ان کامیاب زندگی گزارنے کے جذبے کو چھین لیتی ہیں۔
ناکامی کا فلسفہ سوچ پر بہت بری طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ ناکامی یہ نہیں کہ آپ اپنی زندگی کے کسی حصے میں ناکام ہو چکے۔ حقیقی معنوں میں ناکامی تو یہ ہے کہ آپ اس ناکامی پر راضی ہو چکے ہیں اور اسے مقدر کا لکھا کہہ کر خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اپنے خوابوں کو دفن کر کے اپنے آپ سے ان کا ذکر تک کرنا ترک کر دیتے ہیں۔ یہ ہے اصل ناکامی جس کا شکار آج ہر دوسرا شخص ہے۔ حالات اور رکاوٹوں کے سامنے چٹان بن کر کھڑے رہنے والوں کو ان کا حوصلہ، اپنے مقصد کو پا لینے کا عزم اور مستقل مزاجی سے کی جانے والی محنت جھکنے اور رکنے نہیں دیتی۔ مشکل وقت میں خوابوں کو پورا کرنے اور انہیں پا لینے کی لگن ہی انہیں آگے بڑھتے رہنے کی ہمت دیتی ہے۔ حوصلہ اور ہمت بڑی کر لینے سے رکاوٹیں خود ہی چھوٹی ہو کر اپنی موت آپ مر جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ سورۃ 3 آیت 4۔ وہ خالق و رازق ہے، تمام جہانوں کا رب، جو اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں انسان کے بہترین ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اس دعوے کو ہم انسان کیسے جھٹلا سکتے ہیں جب رب کائنات نے انسان کو بنایا ہی بہترین ہے اور اسے تمام مخلوقات پر برتری بھی حاصل کر رکھی ہے؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بنی آدم کے لیے رکاوٹوں سے راستے نہ نکالے، اسے مایوس چھوڑ دے؟ ہم انسان اپنی تمام تر سستیوں کا ذمہ دار مقدر کو ٹھہراتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچنے کا تردد نہیں کرتے کہ اصل قصوروار تو ہم خود ہیں، پھر ساری زندگی ناکامیوں کے رونے روتے گزار دیتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے سوچ دی، عقل و شعور دیا، اس کے لیے زمین میں اپنی نعمتوں کو پھیلایا اور پھر بتا دیا کہ اس کے لیے دنیا و آخرت میں وہ سب کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ افراد جو کامیاب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ انہیں یوں ہی نہیں ملی ہوتی، انہوں نے سخت محنت اور تگ و دو کے بعد اپنے خوابوں کو پایا ہوتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے اندر کامیاب ہونے کی تڑپ کو کبھی مرنے نہیں دیتے، حالات سے سمجھوتا نہیں کر لیتے، خود کا مقدر کا لکھا سکھا پڑھ کر مطمئن نہیں کر لیتے۔ ان کی زندگی مسلسل محنت کا پیکر ہوتی ہے۔ خواب دیکھنے اور کامیاب ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے حالات بہت اچھے ہوں اور آپ کے پاس بہترین مالی وسائل ہوں، یا یہ کہ آپ بہت ذہین ہوں، بلکہ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ حقیقی معنوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہوں۔ آپ کے پاس کامیابی کے سوا کوئی دوسرا راستہ موجود نہ ہو، آپ اس سے یہ کام پہ کبھی سوچ نہ سکیں۔ جب تک ہمارے پاس آپشن موجود ہوں، ہم ہیلے بہانے کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں کامیاب ہونے اور بننے کے سوا کوئی آپشن نہ ہو تو آپ دیکھیں گے کہ سخت سے سخت مشکل بھی آپ کو روک نہیں سکتی۔ آپ نے اپنی زندگی کے گزشتہ 10 سالوں سے سیکھا ہے کہ آپ چاہے کوئی بھی ہوں، آپ کو زندگی میں کبھی اپنی مرضی کے حالات اور ماحول نہیں مل سکتا۔ آپ کو ہر حال میں محنت کرنی پڑتی ہے، خود کو تھکانا پڑتا ہے، ہر مشکل پر مضبوط بننا پڑتا ہے۔ اگر آپ جھک گئے، رک گئے اور خود کو حالات کے حوالے کر دیا تو یاد رکھیے آپ کبھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ آپ دنیا بھر کی سکسیس سٹوری اٹھا کر دیکھ لیں، کبھی کسی کو کامیاب بننے کے لیے آئیڈل حالات نہیں ملے۔ کامیابی کبھی کسی کو تھال میں سجا کر نہیں پیش کی گئی، سب کو حالات سے لڑنا پڑا، اور پھر ایسے لوگوں کو ان کی لگن اور مستقل مزاجی نے دنیا کے لیے مثال بنا دیا۔ آپ کسی بھی دوسرے تیسرے شخص سے پوچھنے کی بجائے خود سے سوال کریں کہ کیا آپ مشکلات کے سامنے یوں ہتھیار ڈال کر خوش ہیں؟ آپ کو اپنے خوابوں کو پا لینے سے کس چیز نے روک رکھا ہے؟ آخر ناکامی پر سمجھوتا کیوں کیا جائے؟ یقین کریں، اگر آپ خود میں خوابوں کو پا لینے کی تڑپ جگانے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کو اپنا مقصد حیات پا لینے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ کامیابی آپ سے چند قدم دور آپ کی ہمت، محنت، تڑپ اور لگن آزمانے کے لیے کھڑی ہے۔ اپنے مقصد کی طرف مستقل مزاجی کامیابی کو آپ کے سر کا تاج بنا دیتی ہے۔ میں نے زندگی سے بہت اہم سبق سیکھا ہے کہ جب انسان کوئی بڑا فیصلہ کر کے اپنی تمام تر توجہ اور توانائی اپنے اس مقصد کو پا لینے کے لیے صرف کرتا ہے تو اس کی کامیابی یقینی ہوتی ہے۔ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ کامیاب تو ہونا چاہتے ہیں، پختہ ارادہ بھی رکھتے ہیں، لیکن اپنی تمام تر توانائی اور توجہ جس طرح مقصد کے حصول کے لیے صرف کرنی چاہیے وہ نہیں کر پاتے۔ میرے نزدیک اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ان کی خود پر عدم اعتمادی ہے۔ ناکامی کا خوف انہیں آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ چھوٹی سی رکاوٹ ان کی سوچ اور توجہ کو بکھیر کر رکھ دیتی ہے اور پھر ناکامی ان کا مقدر کہلاتی ہے۔ کامیابی کیا ہے؟
ہر انسان اس لفظ کامیابی کو اپنی نظر اور زاویے سے دیکھتا ہے۔ کسی کے لیے کامیابی سے مراد خوشحال زندگی بسر کرنا ہے تو کسی کے لیے اپنے اہل خانہ کے لیے تمام آسائشوں کا انتظام کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک کامیابی شہرت پا لینے کا نام ہے اور کچھ کے لیے اپنے کاروبار کو بڑھتے ہوئے پھلتے پھولتے دیکھنا کامیابی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کے لیے کامیابی آزادی کا دوسرا نام ہے۔ پریشان کن زندگی سے آزادی، خوف سے آزادی، ناکامیوں سے آزادی۔ میرے نزدیک کامیابی وہ اطمینان اور خوشی ہے جو آپ اپنی زندگی کے مقصد کو پا لینے پر محسوس کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی زندگی میں مطمئن ہونا ہی اصل کامیابی ہے۔ کامیابی کا خواب۔ کامیابی کا پہلا زینہ خواب ہے۔ انسان خواب دیکھنا شروع کرے۔ کامیابی کا خواب، کامیابی کا زندگی کا خواب، یہ خواب ہی ہیں جو آپ کے زندگی میں مقصد دیں گے۔ کامیابی تک پہنچنے کے لیے آپ کو ہمت اور حوصلہ بھی یہی خواب دیں گے۔ آپ کھلی آنکھوں سے اپنی منزل کو دیکھ سکیں گے۔ کامیابی کے لیے تگ و دو کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اور ہر مشکل آپ کو اپنی منزل کے آگے معمولی سی لگنے لگے گی۔ میرا مطالعہ ہے کہ دنیا میں آج تک جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے، کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جسے کامیابیاں اتفاقاً بائی چانس مل گئی ہو۔ کبھی کسی کو بنا خواب دیکھے، بنا محنت کیے کامیابی نے سر پر تاج نہیں پہنایا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کامیاب انسان کی زندگی کو پڑھ لیجئے، اس کی آپ بیتی سن لیجئے، کوئی انٹرویو دیکھ لیجئے، ان کی تمام زندگی آپ کو محنت و مشقت کی عبارت ملے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر کامیاب انسان نے زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور کوئی خواب دیکھا تھا اور پھر اس خواب کو پانے کے لیے کتنے جتن کیے، پاپڑ بیلے، محنت کی، مشکلات سے سیکھا، رکاوٹوں کے سامنے ڈٹے رہے، تو پھر کہیں جا کر سالہ سال کی محنت کے بعد انہوں نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ وہ لوگوں کے لیے ایک مثال بن گئے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، یہ ہمیشہ پروسیس سے گزر کر محنت و مشقت کی چکی میں پس کر ملا کرتی ہے۔ یہاں ایک بات بہت اہم اور قابل ذکر ہے کہ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ کامیابی کو دولت کی فراوانی سے منسلک کر دیتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ انتہائی غلط سوچ ہے۔ دولت وقتی طور پر شاید آپ کو یہ آپ کی سب سے بڑی اور اہم کامیابی لگ سکتی ہے، مگر ذرا سوچئے، دولت تو کسی کو بھی گھر بیٹھے بنا خواب سجائے، محنت کیے، پرائز بانڈ نکلنے یا لاٹری ٹکٹ انعام پر بھی مل سکتی ہے۔ آپ اور میں اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یوں دولت مل جانے کو کامیابی تصور نہیں کیا جا سکتا، اور کوئی بھی عقل و فہم رکھنے والا انسان ایسے دولت مند شخص کو کامیاب نہیں کہے گا۔ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، آپ کو بہت سے دولت مند لوگ ملیں گے، مگر ان میں سے شاید ہی کوئی 5% لوگ ایسے ہوں گے جو واقعتاً کامیاب بھی ہوں گے۔ دولت مند اور کامیاب ہو جانے کے فرق کو آپ ہمارے ہی معاشرے کی ایک بے مثال اور لازوال شخصیت کی زندگی سے یوں سمجھ لیجئے کہ جناب عبدالستار ایدھی صاحب، جنہیں ہماری تمام قوم اپنا آئیڈیل مانتی ہے، ذرا غور کیجئے کہ وہ کتنے دولت مند تھے یا کتنے خزانوں کے مالک تھے، آپ کا بینک بیلنس کیا تھا، آپ کا شمار کن امراء میں ہوتا تھا۔ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارا آئیڈیل ہماری ہی طرح کا ایک عام انسان تھا، جس میں انسانیت کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے تڑپ موجود تھی۔ وہ اپنے معاشرے کے بھوکے ننگے غریب لوگوں کو چھت دینا چاہتے تھے، ان کے لیے عزت کی روٹی کا خواب دیکھا کرتے تھے۔ ان کی یہی خوبی انہیں ہم سب میں ممتاز اور کامیاب بنا گئی۔ میں اکثر سیمینار اور کاؤنسلنگ سیشنز اور سوشل میڈیا پر لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ خدارا اپنے بچوں کو سرکاری نوکریوں کا خواب، بڑا افسر بننے کے خواب دکھانے کی بجائے کامیابی کا خواب دکھائیں۔ مجھے میری ماں نے بچپن سے ہی کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ بیٹا تم بینک میں بڑے افسر بنو گے یا تم بڑا کاروبار کرو گے۔ وہ ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ پتر تم بڑے انسان بنو گے، پتر تم ستارے ہو، تم روشنی بنو گے۔ یہ خواب میری ماں نے مجھے بچپن سے دکھائے۔ میں نے ان خوابوں کو دن رات دیکھتے بڑا ہوا اور اپنی زندگی کا مقصد اور پھر اس مقصد کو پانے کے لیے کوشش کرتا، کبھی گرتا تو کبھی بڑھتا رہا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی انسان بنا خواب دیکھے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ خواب انسان کو زندگی میں مقصد اور سمت دیتے ہیں۔ خوابوں کی غیر موجودگی میں کیسے کوئی انسان کامیابی کا پہلا اور بنیادی زینہ چڑھ سکتا ہے؟ کامیابی کے لیے خواب لازماً دیکھنا پڑتے ہیں، جاگتی آنکھوں اور کھلے دل سے بڑے بڑے خواب سجانے پڑتے ہیں۔
خواب ہم میں کامیابی کی وہ تڑپ پیدا کر دیتے ہیں پھر جسے حاصل کیے بنا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ خواب دیکھنے اور اپنے اندر کامیابی کی تڑپ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقین مانیے آپ کو کامیاب ہونے سے زندگی کی بڑی سے بڑی مشکل اور رکاوٹ بھی نہیں روک سکتی۔ بطور ایک پبلک فگر میرا بہت سے لوگوں سے ملنا جلنا اور ان میں اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے۔ میں ایسے کئی لوگوں سے مل چکا ہوں جن کے پاس دولت کے نام پر تو کچھ بھی نہیں، لیکن ان کے خواب بہت بڑے ہیں۔ خوابوں میں اتنی تڑپ اور کشش ہے کہ وہ انہیں ہر مشکل میں، ہر رکاوٹ میں بڑھتے رہنے کا حوصلہ دیتے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ محنت و مشقت کر رہے ہیں اور وہ وقت دور نہیں جب ہم ان ستاروں کو پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہوا دیکھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ غریب وہ نہیں جس کے پاس دولت کی کمی ہے یا جس کے پاس زندگی بسر کرنے کے لیے بنیادی سہولیات موجود نہیں، بلکہ غریب وہ ہے جس کی آنکھوں میں خواب نہیں۔ جو انسان خواب ہی نہ دیکھ سکے اس سے زیادہ غریب کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے افسوس ہے کہ ہمارے نوجوان جو اس ملک کا مستقبل ہیں، جنہیں اس ملک کو ملت کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، وہ آج اپنی زندگی کا مقصد کھو بیٹھے ہیں۔ ہمارے آج کے نوجوانوں کی زندگی میں کوئی مقصد، کوئی گول نہیں ہے۔ میرا دل خون کے آنسو روتا ہے یہ دیکھ کر کہ ہمارے اکثر تعلیمی ادارے اب تعلیم کے نام پر کاروبار کر رہے ہیں اور تعلیم کے نام پر ہی محض ڈگریاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ ہمارا نوجوان طبقہ آج محض ان ڈگریوں کے پیچھے بھاگتا نظر آتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں نظر دوڑانے پر آپ کو ڈگری یافتہ افراد کا ایک نہ تھمنے والا سمندر دکھائی دیتا ہے، جبکہ ان میں سے اکثر تہذیب یافتہ اور شعور یافتہ ہونے کے معنی سمجھنے سے بھی قاصر ہیں۔ ہماری قوم کو تہذیب یافتہ لوگوں کی ضرورت ہے۔ ایسے باشعور افراد کی ضرورت ہے جو اس قوم کو بلندیوں پر لے جائیں، نہ کہ ایسے ڈگری یافتہ لوگوں کی جن کی زندگی کا مقصد سرکاری نوکری سے زیادہ کچھ نہ رہے۔ میرا ماننا ہے کہ ہم اس حوالے سے جس شش و پنج کا شکار ہیں، اس سے نکلنے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے تعلیمی نظام کو بہتر بنائیں اور تمام تعلیمی اداروں میں کامیابی کو بطور مضمون پڑھائیں۔ یہ کھوکھلا نظام معاشرے میں جس طرح کے افراد اور سوچ پیدا کر رہا ہے، اس کے بعد مستقبل میں ترقی اور کامیابی تو دور، ہمیں مزید بھوک اور بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہمارے ہاں آج بھی ایسے بہت سے عظیم اساتذہ موجود ہیں جن کی زندگی اور تجربات اپنے آپ میں ایک کامل درسگاہ ہیں۔ ایسے اساتذہ بچوں کو خواب دیکھنا سکھاتے ہیں اور خواب کے لیے لڑنا سکھاتے ہیں۔ اگر ہم صحیح معنوں میں ایسے اساتذہ کو ان کا مقام دیں، انہیں تعلیمی اداروں میں اپنی تمام تر بہترین صلاحیتوں کے اظہار کا موقع دیں، تو وہ دن دور نہیں کہ جب ان تعلیمی اداروں سے وہ لوگ نکلیں گے جو اس ملک کا روشن مستقبل ہوں گے۔ میری زندگی میرے سامنے کسی بلیک اینڈ وائٹ فلم کی طرح ہے جس کا ہر دن مجھے کسی قیمتی اثاثے، کسی پکے سبق کی طرح یاد ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے اگست 1998 کا وہ ایک دن جب گرمی کی چھٹیاں گزارنے کے بعد میں پہلے دن سکول میں گیا تھا۔ ہمیں اس دن اپنے استاد جناب سعید صاحب کی نصیحت کی ہوئی حفیظ جلندری کی وہ نظم آج نے انہیں زبانی سنانی تھی۔ مجھے ایک ننھا سا لڑکا نہ سمجھو، مجھے اس قدر بھولا بھالا نہ سمجھو، مجھے کھیلنے کا ہی شیدا نہ سمجھو، سمجھتے ہو ایسا تو ایسا نہ سمجھو، میں طاقت میں رستم سے بہتر بنوں گا، بہادر بنوں گا، دلاور بنوں گا، میں پڑھ لکھ کے اوروں کا رہبر بنوں گا، رستو بنوں گا، سکندر بنوں گا، سبق نیکیوں کے مجھے یاد ہوں گے، بہت سے ہنر مجھ سے ایجاد ہوں گے، بہت مجھ سے خوش میرے استاد ہوں گے، عزیز اور ماں باپ سب شاد ہوں گے، سچائی سے ہرگز نہ شرماؤں گا میں، بھلا ہر ایک سے کیے جاؤں گا میں، مصیبت میں ہرگز نہ گھبراؤں گا میں، برائی کی راہوں سے کتراؤں گا میں، نہ میں دل کی دکھانے کی باتیں کروں گا، نہ ہرگز رلانے کی باتیں کروں گا میں، بلکہ ہنسانے کی باتیں کروں گا، دلوں کو ملانے کی باتیں کروں گا، مجھے ایک ننھا سا لڑکا نہ سمجھو۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم سب نے یہ نظم خوب یاد کی تھی اور اب وہ دن آ گیا تھا جب استاد محترم کو یہ نظم سنا کر ہر کوئی تعریف بٹورنا چاہتا تھا۔ میں بھی بہت خوش تھا اور میری خوشی تو دگنی تھی۔ ایک تو میں نے یہ نظم خوب اچھی طرح یاد کر رکھی تھی اور دوسری خوشی یہ کہ اس دن مجھے ابو سکول چھوڑنے آئے تھے اور جاتے ہوئے مجھے 2 روپے کا نیلا نوٹ تھما گئے تھے۔ میں نظم دہراتا دل ہی دل میں بہت خوش تھا۔ آج بریک میں اپنی پسند کی خوب چیز بھی کھاؤں گا۔ استاد صاحب کی آمد پر میں اپنی سوچوں سے نکل کر اپنے تمام ہم جماعتوں کے ساتھ استاد صاحب کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔
سعید صاحب نے ہم سب کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے ہم سب کی خیریت دریافت کی اور پھر باری باری سب سے نظم سننے لگے۔ ہم سب اپنے اپنے ٹاٹ پر بیٹھے جھوم جھوم کر نظم دہرانے میں مصروف تھے کہ اچانک میرا نام پکارے جانے پر میں چونکا۔ استاد صاحب نے مجھے نظم سننے کے لیے بلایا اور میں پوری جماعت کے سامنے کھڑا ہو کر "مجھے ایک ننھا سا لڑکا نہ سمجھو، سبق نیکیوں کے مجھے یاد ہوں گے" سنانے لگا۔ نظم ختم ہوئی تو میں اپنے ٹاٹ کی طرف بڑھنے لگا تو استاد صاحب نے مجھے آواز دے کر روکا، کندھے پر تھپکی دی اور کہنے لگا کہ "شاباش علی بیٹا، آپ نے بنا رکے بنا لڑکھڑائے بہت عمدہ طریقے سے نظم سنائی۔ شاباش بیٹے، آپ نے اس نظم کو اچھی طرح سے یاد کر لیا۔ آپ پوری جماعت میں اول آئے ہو۔ اگر آپ بنا بھولے بنا لڑکھڑائے اس نظم پر عمل شروع کر دو تو ایک دن آئے گا جب آپ پورے پاکستان میں اول آؤ گے۔ وہ دن میری زندگی کے بہترین ایام میں سے ایک ہے۔ استاد سعید صاحب نے مجھے کامیابی کا خواب تھما دیا۔ انہوں نے مجھے ایک عزم اور زندگی کا مقصد دے دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس نے اپنے لیے خواب دیکھنا شروع کر دیے، خوابوں نے اس میں تڑپ پیدا کر دی۔ جس نے ان خوابوں کو پانے کے لیے جدوجہد شروع کر دی تو اسے کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کامیابی کا یقین۔ یقین کیا ہے؟ میرے نزدیک لفظ یقین اللہ کی ذات پر بھروسے کا نام ہے۔ اگر انسان قدرت کے ان بے شمار نظاروں پر غور کرے تو اسے کوئی بھی چیز بے وجہ بے فائدہ نہیں ملے گی۔ قدرت انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ اللہ نے ہر شے کو کوئی خاص ذمہ داری عطا کر رکھی ہے۔ اللہ کی شان کے یہ مناظر انسان کو اللہ کی پہچان کرواتے ہیں اور پھر یہی پہچان یقین میں بدلتی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو علم ہوگا کہ اس دنیا کا نظام ہے کہ یہاں انعامات ذہین کو نہیں، یقین کو ملا کرتے ہیں۔ یقین خدائے واحد پر، اس کی ذات و صفات پر، اس کی بنائی ہوئی تمام مخلوقات پر، خود پر، اپنے اشرف المخلوقات ہونے پر۔ اگر آپ کو ان تمام پر کامل یقین آ جائے تو آپ اللہ کی مدد کے ساتھ ہر کام کر سکتے ہیں اور ہر مقصد میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ کامیابی کے لیے بڑے بڑے خواب سجانے کے بعد سب سے اہم خود پر، اپنی کامیابی پر یقین کامل ہونا ضروری ہے۔ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اپنی تمام صلاحیتوں، اپنی محنت اور اپنی کامیابی پر یقین ہو۔ انسان خود پر یقین تب مضبوط ہوتا ہے جب وہ خود کو پہچان لیتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اس دنیا میں کامیاب انہی لوگوں کو حاصل ہوئی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو پہچان لیا، پھر ان پر یقین کیا اور یقین بھی ایسا پختہ کہ اس کا ہاتھ تھامے ہر مشکل سے لڑ گئے۔ ہمارے عظیم قومی شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں بار بار خودی کی، خود شناسی کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے تمام عمر مسلمانوں کو اپنا آپ پہچاننے کی نصیحت کی اور یہ اسی کا نتیجہ ہم آج اپنے وطن پاکستان میں آرام و سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ شیکسپیئر کہتا ہے "نو یو اون ورلڈ" اور بابا بلے شاہ فرماتے ہیں "اپنے اندر جاتی مار"۔ یہ اور اس جیسی کئی مثالیں دنیا کی تاریخ کا حصہ ہیں۔ کامیابی کے لیے خودی کو پا لینا، خود کو جان لینا بہت ضروری ہے۔ میں اکثر اپنے دوستوں اور سیشنز میں ذکر کرتا ہوں کہ جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو خدا سے یہ التجا ضرور کریں کہ مالک، میں تیرا بندہ ہوں، بہت کمزور ہوں، تو مجھے مجھ پر آشنا کر دے۔ اے پروردگار، مجھ پر میرا اپنا آپ کھول دے، مجھ پر میرے پردے کھول دے۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ اس دعا میں اتنی تاثیر ہے، اتنی تڑپ ہے کہ خدا آپ کو نواز دیتا ہے اور آپ پر اپنا آپ واضح ہونے لگتا ہے۔ اس دعا کا ثمر ملے گا، آپ خود کو اپنے سامنے بیٹھا پائیں گے، آپ کو آپ کی ذات کی دونوں انتہائیں دکھائی دینے لگیں گی۔ آپ کو علم ہوگا کہ آپ کتنے بہترین ہیں، آپ میں خدا نے کیا کیا خوبیاں رکھی ہیں، اور یہ بھی کہ آپ کتنے کمزور ہیں۔ آپ کی لا علمی آپ کے لیے کتنے گھاٹے کی چیز ہے اور کتنا بڑا خسارہ تھی۔ انسان جب خود کو پہچاننے لگتا ہے تو اس پر اس کی زندگی کا مقصد آشکار ہوتا ہے۔ وہ اس خود شناسی کے سفر میں خود سے خدا کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ خود شناسی ہی در حقیقت انسان کو کامیابی سے آشنا کرواتی ہے اور اس کے دل میں کامیابی کے یقین کو پختگی بخشتی ہے۔ انسان کھلی آنکھوں سے اپنی منزل کو اپنے سامنے دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جب آپ کو آپ کی منزل شفاف آئینے کی مانند اپنے سامنے نظر آنے لگے، دل میں کامل یقین پیدا ہو جائے، تو پھر آپ کو راستے کی ہر مشکل، ہر رکاوٹ چھوٹی لگنے لگے گی۔ آپ یقین کا ہاتھ تھامے اس سفر میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ میں نے زندگی میں جب بھی کسی کامیاب انسان کو پڑھا یا ان سے ملا تو ان سب میں کیا چیزوں کو مشترک پایا
جن میں سے میرے نزدیک ایک بہت ہی خوبی یقین ہے۔ ہر انسان کامیاب زندگی گزارنے کا خواہشمند ہوتا ہے، مگر اس بات سے بے خبر ہوتا ہے کہ کامیابی کے لیے جو چیز سب سے اہم ہے وہ یقین ہے۔ اگر آپ کو خود پر یقین ہے تو آپ اپنی توجہ اپنے مقصد کی طرف مرکوز کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور پھر لوگوں کی باتیں، ناکامی کا خوف آپ پر کچھ اثر نہیں کرے گا۔ آپ بے مقصد اور بے مطلب باتوں پر کان نہیں دھریں گے۔ آپ کے سامنے آپ کی زندگی کا مقصد شفاف آئینے کی طرح ہوگا، اور اسے پانے کے لیے آپ محنت سے نہیں کترائیں گے۔ خود پر یقین کی کمی نہ صرف آپ کو راستے کی مشکلات سے ڈرائے گی، بلکہ آپ کا حوصلہ پست کرتے ہوئے آپ کو ناکامی کی گہری کھائی میں جا پھینکے گی۔ میں نے آج تک جتنے بھی کامیاب لوگوں کو پڑھا، ان سب کی زندگی میں بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ بار بار گرے، لوگوں کی باتیں سنی، فیل ہوئے، مگر ہمت نہیں ہارے، کوشش نہیں چھوڑی۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں خود پر یقین تھا۔ انہیں یقین تھا کہ وہ کامیاب ہوں گے۔ انہیں بھروسہ تھا خود پر۔ وہ جانتے تھے کہ کوئی بھی مشکل ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، اور رکاوٹوں کا مقصد آزمائش ہوتا ہے۔ جو اس آزمائش میں ثابت قدم رہا وہ جینے کے ڈنگ کو پا گیا۔ کامیابی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی۔ میرے نزدیک جو لوگ آسمان تک پہنچے کامیاب ہونے کا یقین رکھتے ہیں، محنت و مشقت کرتے ہیں، مستقل مزاج رہتے ہیں، انہیں ان کے اس عزم نے ہمیشہ کامیابی کی منزلیں عطا کی، جن پر چڑھتے ہوئے وہ ہم اور آپ جیسے ہزاروں لوگوں کے لیے مثال اور ہمت کا ذریعہ بن گئے۔ یہ پختہ یقین ہی ہے جو انسان کو زمین سے چاند پر پہنچا دیتا ہے۔ ذاتی تجربات سے میں نے جانا کہ وہ لوگ جو خود کو ناکامی کے حوالے کر کے مقدر کا رونا روتے ہیں، وہ اپنی عملی زندگیوں میں ہر چیز سے بیزار نظر آتے ہیں۔ میں نے ایسے ہی چند لوگوں پر تجربہ کیا، انہیں کامیاب زندگی کے خواب دکھائے اور پھر انہیں ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اکسایا۔ کچھ ایسے لوگ جو خواب دیکھنا جانتے تھے، جن کی آنکھوں میں کامیاب ہونے کی چمک تھی، انہیں یقین اور مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا، اور میں حیران ہوں یہ دیکھ کر کہ وہ لوگ آج کس بہترین انداز سے کامیاب زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اس کے برعکس وہ لوگ جن کو میں نے خواب دکھانے کی تو سر توڑ کوشش کی، مگر وہ حالات کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے اپنی زندگیوں میں مطمئن ہونے کی کوشش کرنا آسان سمجھتے رہے۔ محنت، عزم اور پر امید ہونا انہیں مشکل لگتا تھا۔ وہ لوگ آج بھی عدم اعتمادی کے ساتھ لوگوں کی باتوں کے خوف میں بے چین زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ نے زندگی میں ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھے ہوں گے جو اپنی گفتگو میں شبہات کا شکار، اپنی ذات میں الجھے ہوئے، اپنے فیصلوں میں غیر یقینی اور عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں۔ عموماً ان کی باتوں کا آغاز "پتہ نہیں، میں شاید یہ نہیں کر سکتا، کوشش کر کے دیکھتا ہوں، مجھے نہیں لگتا مجھ سے ہو پائے گا" جیسے جملوں سے ہوتا ہے۔ یہ لوگ اپنی زندگی بے یقینی کی کیفیت میں گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو عدم اعتمادی اور بے یقینی کا شکار ہیں۔ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، اس بات پر اگر آپ کو پختہ یقین نہیں ہے تو آپ کبھی حقیقی معنوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی کی طرف آپ کا پہلا قدم خود پر پختہ یقین ہونا ہے۔ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ غیر یقینی آپ کے اور کامیابی کے درمیان حائل وہ دیوار ہے جسے پار کیے بغیر آپ اپنے مقصد حیات اور اپنے خوابوں کو نہیں پا سکتے۔ زندگی میں تمام مسائل اور رکاوٹیں آپ کو روکنے کے لیے نہیں، بلکہ آپ کا حوصلہ مضبوط کرنے، آپ کے عزم کو پرکھنے کے لیے آتی ہیں۔ پتہ چلے کہ سکہ کھرا ہے یا کھوٹا۔ یہ رکاوٹیں، یہ مشکلات آپ کو آپ کی اصلیت سے ملواتی ہیں، جہاں آپ اپنا محاسبہ کرنے کے قابل بن جاتے ہیں۔ ہر مشکل آپ کو پہلے سے بہتر بناتی ہے، اور یوں آپ کامیاب انسان کی خوبیاں لیے خود بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آپ کا خود پر یقین آپ سے پہاڑ کھدوا سکتا ہے، آپ کو زمین سے آسمان پر لے جا سکتا ہے، آپ کو اس مقام پر لا کھڑا کر سکتے ہیں جہاں آپ کو خود پہ فخر ہو، آپ کو ستاروں تک رسائی مل سکتی ہے۔ ایک بار خواب تو دیکھیے، عزم تو کیجیے، محنت کو اپنائیے۔ اگر آپ یہ مان کر بیٹھ جائیں گے کہ آپ زندگی میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے تو آپ اس مقصد کے لیے نہیں بنے، آپ سے نہیں ہو پائے گا، تو یقین جانیے آپ جتنی بھی کوشش کر لیں آپ سے وہ کام واقعہ کبھی نہیں ہو پائے گا۔ خود میں اعتماد پیدا کیجیے، خود کو اپنے آپ پر یقین کرنا سکھائیے۔ آپ نے خود کرنا سیکھنا ہے۔ اگر آپ یہ عادت اپنا لیں تو کچھ مشکل نہیں، آپ بھی زندگی سے مطمئن اور خوش اور کامیاب لوگوں کی صفت میں کھڑے ہوں گے۔ اگر آپ کا یقین کامل اس سوچ پر ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، تو واقعہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔
جب تک خود اعتمادی، خود یقینی آپ کی اس منفی سوچ کی جگہ نہیں لے لیتی، تب تک آپ کامیابی کا خواب سجانے سے قاصر رہیں گے۔ مان لیجئے کہ ساری داستان اس یقین کی ہے۔ آپ جتنی بڑی کامیابی چاہتے ہیں، جتنا عظیم آپ کا مقصد حیات ہے، اس کے لیے محنت اور یقین بھی اتنا ہی درکار ہے۔ یقین اپنی ذات پر کہ میں یہ کر سکتا ہوں، یقین اپنے خدا پر کہ اس خدا نے مجھے بہترین بنایا، مجھے تمام صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ آپ کو یقین ہو اپنی کامیابی پر کہ ہاں آپ بنے ہیں کامیاب ہونے کے لیے۔ خود پر یقین ایسا ہو کہ دنیا ٹوک رہی ہو، دھتکار رہی ہو، ہنس رہی ہو، لیکن آپ اپنے عزم کو نہ ٹوٹنے دیں، آپ کا حوصلہ کم نہ ہونے پائے۔ آپ اپنے آپ کو خود دھمکی دیں۔ آپ میں اتنی سکت ہونی چاہیے کہ آپ دنیا کی بے بنیاد باتوں کو وقار کے ساتھ رد کر سکیں۔ یقین ایسا ہو کہ آپ کے پاس اس یقین پر چلنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو۔ یاد رکھیں، زندگی میں بہت سی آپشنز ہونا بھی ہماری کامیابی کے آڑے آ جاتا ہے، ہمیں لاپرواہ اور غیر ذمہ دار بنا دیتا ہے۔ اس لیے میرے نزدیک اس سفر میں آپ کے پاس کامیابی ہی واحد آپشن ہونی چاہیے۔ میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں، اگر آپ میں کامیابی کا یقین نہیں ہے تو اب کتنا ہی سازگار ماحول کیوں نہ دیا جائے، آپ کو تمام تر وسائل بھی مہیا کر دیے جائیں، آپ کو عقل و فہم میں بھی لاجواب ہوں، پھر بھی آپ کامیابی کا ذائقہ اور اس کی مٹھاس نہیں چکھ پائیں گے۔ اس کے برعکس، اگر آپ کے پاس وسائل نہ بھی ہوں، حالات بھی سازگار نہ ملیں، عقل و فہم میں بھی آپ اوسط درجے پر ہوں، لیکن ایک خوبی یقین کامل ہو خود پر، تو یاد رکھیے، اگر آپ کی کامیابی یقینی ہے، صرف ایک بار خود میں سے ناکامی کا خوف نکال کر دیکھیں کہ کامیابی کس طرح باہیں پھیلائے کھڑی آپ کی منتظر ہے۔ یہ ناکامی کا ڈر آپ کو کبھی بڑھنے نہیں دے گا، آپ کو اپنی پہچان نہیں ہونے دے گا۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ اس ناکامی کے خوف کو اتار پھینکیں اور اپنا آپ تسخیر کریں۔ خود پر بھروسہ کرنا اگر مشکل لگتا ہے تو خدا پر بھروسہ کر لیں۔ وہ خدا جو آپ کے بہترین ہونے کے دلائل دے رہا ہے، اس پر تو ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ وہ خالق ہے، اس سے بہتر آپ کو یا مجھے کون جانتا ہے؟ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ کوئی بھی تخلیق کار اپنی تخلیق کی خوبیوں اور خامیوں کو سب سے زیادہ جانتا ہے اور سمجھتا ہے۔ ایک مصور کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی بہترین تصویر میں کیا خوبیاں ہیں۔ ایک مشین بنانے والا اس کے تمام ٹیکنیکل معاملات کو بخوبی جانتا ہے۔ تو ذرا غور کیجئے، وہ خدا، وہ رب جو آپ کا، میرا اور تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے، کہ اسے ہماری صلاحیتوں کا نہیں پتہ ہوگا؟ اس ذات باری سے زیادہ تو ہمیں کوئی نہیں سمجھ سکتا، ہم خود بھی نہیں۔ اس کی بات مانتے ہوئے قدم تو بڑھا کر دیکھیں۔ خود پر پختہ یقین آپ کو آپ کی منزل تک پہنچنے کے راستوں میں آخری سیڑھی تک ہمت دے گا۔ یہ یقین آپ کا ہر مشکل وقت میں سہارا ہوگا، یہ آپ کو ٹوٹنے سے بچائے گا، گر گئے تو اٹھائے گا۔ ذرا سوچئے، آپ بھرپور محنت، توجہ اور مستقل مزاجی سے زندگی میں کیا کچھ حاصل کر نہیں سکتے؟ یقیناً آپ سب کر سکتے ہیں۔ خود پر بھروسہ کر کے دیکھیں، مشکلات کا سامنا کریں، پھر دیکھتے جائیں، وہ آپ ہی ہوں گے جسے دنیا اپنے لیے کامیابی کی مثال مانے گی۔ وہ لوگ جو آپ پر جملے کستے تھے، وہی آپ کی قربت کے لیے اپنے لیے فخر سمجھیں گے۔ ایک بار محنت کر کے کامیابی کو پا لیجئے، پھر آپ کو کسی خوف کے آگے جھکنا نہیں پڑے گا۔ آپ اپنی ذات میں آزاد ہوں گے، بے چینی سے دور، زندگی سے مطمئن، ایک کامیاب زندگی گزارتے ہوئے دوسروں کے لیے مشعل راہ ہوں گے۔